बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारा आज का सेशन हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रेलिवेंट है, और इंशाल्लाह हम इस सेशन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। बाबुल से आज़ादी मिलने पर बनी इसराइल वापस यरूशलेम आए, और आज से करीबन 2500 साल कबल उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल की जगह पर एक नया हैकल तामीर करवाया, जिसको सेकंड टेंपल या दूसरा हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। ताहम इस मरतबा सेकंड टेंपल में ताबूत सकीना मौजूद नहीं था, जैसा कि हम ताबूत सकीना के रिगार्डिंग लास्ट सेशन में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ताहम ये हैकल भी आने वाले 585 साल तक कायम रहा, और यरूशलेम में रहने वालों ने दोबारा सरकशी इख्तियार कर ली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने सूरह अल इसरा सूरह नंबर 17 की वर्स नंबर 4 में फरमाया है कि तुम दो मरतबा ज़मीन में फसाद करोगे, और दूसरी मरतबा सरकशी करने पर सूरह अल इसरा की वर्स नंबर 7 के मुताबिक अल्लाह पाक ने अपने दूसरे बंदों को उन पर मुसल्लत कर दिया, जो पहली मरतबा की तरह उनकी मस्जिद में घुस गए और हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया। इस मरतबा वो कौन लोग थे कि जिन्होंने सेकंड टेंपल को तबाह किया, और यहूदियों की क्या सरकशी थी कि उनको इसकी ये सज़ा मिली, और उनके हैकल को ऐसा गिराया कि आज 2000 साल गुजरने के बावजूद अभी तक वो हैकल उसी तरह गिरा हुआ है, जिसके सामने आज भी यहूदी खड़े होकर रोते हैं। और इस सेशन में हम ये तमाम डिस्कस करेंगे, और इस सेशन के मरकज़ी किरदार होंगे दो अम्बिया जो कि आपस में रिलेटिव भी थे, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कि जिनकी पैदाइश की खुशखबरी देने के लिए खुद मलाइका ज़मीन पर आए थे। और इन तमाम वाक़यात का आगाज़ होता है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 35 की वर्स नंबर 39 से, जिसका मफ़हूम ये है कि जब इमरान की बीवी ने दुआ की कि या रब, मेरे पेट में जो कुछ है उसे मैं तेरे नाम आज़ाद कर दूंगी, और जब उनके यहाँ बेटी पैदा हुई तो कहने लगी कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, और मैं इसका नाम मरियम रखती हूँ, और मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। ज़िक्रिया सो उनकी इस दुआ को उनके परवरदिगार ने कबूल फरमा लिया, और इस उन्हें बेहतरीन परवरिश अता की, और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उनका खैर व खबर लेने वाला बनाया। लेकिन जब कभी ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे मुबारक में आते तो उनके पास रखा हुआ रिस्क पाते, और पूछते कि मरियम, तुम्हारे पास ये रिस्क कहाँ से आया है, तो वो हमेशा जवाब में ये कहती कि ये अल्लाह के पास से है, और अल्लाह जिसे चाहे बेशुमार रिस्क अता करे। तो फिर ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने भी अपने रब से दुआ की कि परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआओं का सुनने वाला है। और जब वो हुजरे के पास ये नमाज अदा कर रहे थे तो फरिश्तों ने उन्हें आवाज़ दी कि अल्लाह ताला आपको याहिया की खुशखबरी देता है। ये खातून थीं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, कि जिनको उनकी वालदा ने बैतुल मक़दस के लिए वक्फ कर दिया था कि वो वहाँ की खिदमत किया करेंगी। मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में ही रहती थीं, और उनके वालिद का नाम सूरह तहरीम सूरह नंबर 67 की वर्स नंबर 12 के मुताबिक इमरान था। और इन्हीं इमरान का जिक्र अल्लाह पाक इस तरह फरमाते हैं, जो कि सूरह अल इमरान की वर्स नंबर 33 में आता है, कि हमने आदम और नूह और इब्राहीम की औलाद और इमरान की औलाद को चुन लिया। और इन्हीं के नाम पर कुरान करीम में एक पूरा चैप्टर है कि सूरह अल इमरान के नाम से हम जानते हैं, और इनकी बेटी मरियम अलैहिस्सलाम, इनके नाम से भी हमें पूरा सूरह मुबारक कुरान पाक में मिलती है, यानी कि सूरह मरियम। बैतुल मक़दस में मरियम अलैहिस्सलाम के पास पड़ा रिस्क देखकर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, जो मरियम अलैहिस्सलाम के वली भी थे और उनका ख्याल रखा करते थे, सोचने लगे कि जो अल्लाह बैतुल मक़दस में इस तरह से रिस्क उतार सकता है, वो बुढ़ापे और बांझपन के बावजूद मुझे औलाद भी दे सकता है। लिहाजा सूरह मरियम की वर्स नंबर 3 to 5 के मुताबिक उन्होंने चुपके चुपके ये दुआ की कि या अल्लाह, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं और मेरा सर भी बुढ़ापे की वजह से चमक रहा है, लेकिन मैं आपसे दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा। मेरी बीवी बांझ है, और मुझे मरने के बाद अपने कराबतदारों का भी खौफ है। ए अल्लाह, तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा दे।
اور جب فرشتوں کی طرف سے انہیں خوشخبری یہ دی گئی تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، تو زکریا علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا کہ یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، آپ ہمیں کیسے اولاد عطا کریں گے؟ تو ان کو جواب ملتا ہے جو کہ سورہ مریم کی ورس نمبر 8 to 9 میں درج ہے کہ یہ ہمارے حکم سے ہوگا، ہم تو آپ کو بھی تخلیق کر چکے ہیں جب کہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ اور بعد ازاں زکریا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام یحییٰ ہوا، اور سورہ مریم کی ورس نمبر 7 کے مطابق ہی یہ نام اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود رکھا تھا کہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا بھی نہیں کیا۔ سورہ مریم کی ورس نمبر 12 to 15 میں اللہ پاک نے اس بچے یحییٰ کی بہت تعریف کی ہے کہ وہ بچپن سے ہی بڑا سمجھدار تھا، اللہ نے اسے اپنے پاس سے شفقت، پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی تھی، انہیں والدین کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والا بنایا تھا، اور اللہ پاک نے ان کی پیدائش کے دن پر سلامتی بھی بھیجی ہے۔ اور جب یحییٰ علیہ السلام صرف 6 ماہ کے تھے تو اس وقت ایک اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ایسا بچہ جس کی اپنی پیدائش بھی معجزہ تھی، جن کی زندگی مبارک کے 6 معجزات کا ذکر خود قرآن پاک میں ہے، اور جن کا اس دنیا سے اٹھا لیے جانا بھی ایک معجزہ ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور سورہ مریم میں ان کی معجزاتی پیدائش کا پورا واقعہ درج ہے، جیسا کہ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی ورس نمبر 17 to 21 کے مطابق جبرائیل علیہ السلام ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے سامنے مکمل آدمی کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں، وہ ان سے ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تو اللہ سے ذرا بھی ڈرتا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، مگر جبرائیل نے جواب دیا کہ میں تو اللہ ہی کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ لیکن مریم علیہ السلام نے کہا کہ بھلا میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جس پر فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہے، لیکن یہی آپ کے پروردگار کا حکم ہے۔ اور مریم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام تھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جن کے 4 معجزات کا ذکر سورہ مائدہ کی ورس نمبر 110 میں آتا ہے، جن میں سے پہلا یہ کہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں سے ہی لوگوں سے باتیں کی تھیں۔ دوسرا معجزہ یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندے کی شبیہ بناتے اور اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ تیسرا معجزہ کہ وہ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑھی کے مریض کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ چوتھا معجزہ کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا 5واں معجزہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی ورس نمبر 49 میں ملتا ہے کہ جو کھانا بنی اسرائیل کھاتے تھے اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو وہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ اور چھٹا معجزہ سورہ مائدہ کی ورس نمبر 112 to 114 میں آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہی اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مائدہ ہے، یعنی کہ دسترخوان، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور دلوں کو ہمارے اطمینان حاصل ہو اور یقین ہو جائے کہ آپ سچ بول رہے ہیں؟ جس پر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ سورہ زخرف کی ورس نمبر 61 کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہیں۔ اور یہ مکمل سیشن ان دونوں کزنز انبیاء یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے ہی متعلق ہے کہ جن کی پیدائش، موت اور دوبارہ زندہ ہونے والے دن پر سورہ مریم ورس نمبر 15 اور ورس نمبر 33 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود سلامتی بھیجی ہے۔ ایکچولی یہ وہ ٹائم تھا تقریباً آج سے 2100 سال پہلے کا، اور ان دونوں انبیاء کرام کی پیدائش سے کچھ سال پہلے رومنز جو کہ بہت بڑے ملٹری پاور تھے اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یونانی علوم پر بھی کافی دسترس حاصل کر رکھی تھی، اور خصوصاً میڈیکل اور طب کے نالج میں یہ بہت آگے تھے، اور ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 46 سال قبل جولیٹ سیزر نے ان یونانیوں کو روم کی شہریت تک دینا شروع کر دی تھی کہ جو لوگ سرجری کے علوم میں ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے، اور روم کے محلات میں معالج زیادہ تر یونانی ہی ہوا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 30 سال قبل رومنز نے مصر کو بھی فتح کر لیا، اور اس وقت مصر میں موجود سکندریہ
دنیا کی تمام بڑی لائبریری موجود تھیں، اور ان تمام علوم پر بھی ان کا اپنا قبضہ ہو گیا رومنز کا۔ اور رومن بادشاہ آگسٹس، کہ جس کے نام پر اگست کا مہینہ بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں، نے تو ایون ڈاکٹرز کو باقاعدہ ٹیکس سے ہی مستثنا قرار دے دیا تھا۔ اور جب رومنز نے یروشلم بھی فتح کر لیا تو اس وقت روم کا بادشاہ تھا ہیروڈ دی گریٹ، کہ جس نے ہیکل کمپاؤنڈ کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے سراؤنڈنگ میں چاروں طرف میں ایک دیوار تعمیر کروائی تھی، اور یہی وہ دیوار ہے کہ جس کے اندر کا تمام ایریا ہمارے لیے القدس ہے، اور در حقیقت یہودیوں کی مشہور دیوار گریا یا ویلنگ وال یا ویسٹرن وال بھی اسی بنائی گئی دیوار کا ہی حصہ ہے۔ اور اس دیوار کی چار دیواری کے اندر والی سائڈ پہ یونانی، رومنز اور یہودی مل کر تجارت اور اپنا بزنس کیا کرتے تھے، اور ان کے بزنس کا مین گڑھ ٹیمپل کورٹ بن چکا تھا۔ یہاں پر لوگ اپنے اپنے ٹیبلز پر مختلف سٹالز لگاتے، کھانے پینے کی چیزیں لگاتے، اپنی اپنی کرنسیز ایکسچینج کرتے، اور ایون کہ قربانی کے جانوروں کو بھی ادھر ہی باندھا جاتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی چھوٹے ہی تھے کہ جب لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے اور عموماً بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، تو جیسے بچے عموماً آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہاری ماں نے آج تمہارے لیے کیا بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں، جس پر وہ بچے کہتے ہیں کہ بتاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیا کرتے تھے، اور جب وہ بچے گھر جا کر اپنی ماؤں سے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز لا کے دیں جو آپ نے ہمارے لیے بنائی ہے، جس پر ان کی مائیں ان سے پوچھتی ہیں کہ تمہیں کس طرح پتا چلا کہ ہم نے یہ بنایا ہے، تو ان کے بچے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ ابن مریم نے بتایا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر ہمیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی ورس نمبر 49 میں ملتا ہے۔ بہرحال اس قسم کے واقعات کا ظہور ہوتے دیکھ کر یہودی علماء شک میں مبتلا ہو گئے، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی نظر رکھنی شروع کر دیں۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مریم علیہ السلام یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ مصر لے کر چلی گئیں، اور سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی ورس نمبر 50 میں ان ماں بیٹا کی پناہ گاہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک بلند، صاف اور بہتے ہوئے پانی والی جگہ پر پناہ دی۔ جس ہیروڈ دی گریٹ نے ہیکل کے گرد دیوار بنوائی تھی، بعد ازاں اس کا بیٹا ہیروڈ اینٹیپس روم کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اور اب ہم جو بھی ڈسکشن کریں گے وہ تمام ریکارڈڈ ہسٹری کا حصہ ہوگی، بلکہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 60 سال بعد لکھی جانے والی ایک بک دی اینٹیکویٹیز آف دی جیوز، جو کہ 20 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ تمام واقعات اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اور اس کا مصنف ان واقعات کے وقوع پذیر ہوتے ہوئے خود بذات خود ایک نوجوان بچہ تھا۔ روم کے اس بادشاہ نے اپنے بھائی کے زندہ ہونے کے باوجود اپنی بھابھی ہیروڈیس سے شادی کر لی تھی۔ ہیروڈیس کی اپنے پہلے خاوند سے ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا سیلوم، اور اس لڑکی نے بھی اپنے چچا سے شادی کر لی تھی۔ اور یہ وہ باتیں تھیں کہ جن پر یروشلم میں رہنے والے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہیروڈ کو کہا کہ یہ شادی الیجیٹمیٹ ہے، ناجائز ہے، اور یہ شادی خدا کے قانون سے بغاوت ہے اور سرکشی ہے کہ تو نے اپنے بھائی کے زندہ ہونے کے باوجود اس کی وائف سے شادی کر لی ہے۔ ہیروڈ کے دل میں یہ خوف تو ضرور تھا کہ یہودی لوگ یحییٰ علیہ السلام کی بات سنتے ہیں اور کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ یحییٰ علیہ السلام ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کوئی بغاوت کھڑی کر دیں، لہذا اس نے ان کو قید کروا دیا۔ لیکن اس کی جو ملکہ تھی ہیروڈیس، اس سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اور اس نے اپنے دل کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف بہت زیادہ غصہ دبا لیا۔ اسی دوران بادشاہ کی برتھ ڈے آتی ہے، یعنی کہ اس کی اینیورسری آتی ہے، جس کے اوپر بادشاہ کی ستیلی بیٹی یعنی کہ ہیروڈیس کی بیٹی، سگی بیٹی سڈوم، رقاصہ کا ڈانس کرتی ہے، جو کہ بادشاہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اور بادشاہ ڈانس کے اینڈ کے اندر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں جو بھی انعام چاہیے تم میرے سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ جس پر سلوم اس کو جواب دیتی ہے کہ میں اپنی ماں ہیروڈیس سے پوچھ سکتی ہوں، اس سے پوچھ کے میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب سلوم اپنی ماں ہیروڈیس سے پوچھتی ہے تو وہ فوراً کہتی ہے کہ بادشاہ کو کہو کہ چاندی کی پلیٹ میں مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب بادشاہ ہیروڈ کو احساس ہوا اپنی مسٹیک کا، کیونکہ وہ خود دل ہی دل میں یحییٰ علیہ السلام سے
ڈرتا بھی تھا، مگر چونکہ وہ بادشاہ تھا اور اپنی بات سے بیک آف نہیں کر سکتا تھا، اس نے فوراً جلاد کو بھیجا جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر چاندی کی پلیٹ میں رکھ کر ملکہ ہیروڈیس کو پیش کر دیا، اور اسی سر مبارک کو اس نے بعد میں اپنے محل میں دفنا دیا، جہاں سے تقریباً 350 سال بعد بادشاہ کانسٹنٹین کے زمانے میں یہ سر ملا تھا، اور یہ وہ پہلا رومن بادشاہ تھا کہ جس نے بذات خود کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے بڑے احترام اور رازدارانہ طریقے کے ساتھ اس کو دوبارہ کسی نامعلوم پلیس پہ دفن کر دیا تھا۔ آفٹر ورڈز ٹائم پاسڈ آن، کنسٹنٹین کے بعد مزید 400 سال گزر جاتے ہیں اور یروشلم کو ونس اگین مسلمان فتح کر لیتے ہیں، اور جب ایک اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک دمشق میں ایک مسجد تعمیر کر رہا تھا تو اس کی تعمیر کی کھدائی کے دوران ان کو ایک غار ملا، جس غار کے اندر ان کو ایک صندوق برآمد ہوا۔ صندوق کھولنے پر اس کے اندر ایک انسانی سر موجود تھا، اور اس صندوق پر ایک عبارت بھی درج تھی کہ یہ سر یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام کا ہے، اور تب اس سر کو دمشق کی اسی جامع مسجد میں عزت و تکریم کے ساتھ دفنا دیا گیا تھا، جو کہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کے پارٹ 2 میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مزید ڈسکس کریں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو کائنڈلی لائک کیا کریں تاکہ اس کی ریچ میکسیمم ویورز تک ہو سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔